Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पिछले कई हफ्तों से दर्स चल रहा है फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया। इन आयात पर दर्स चल रहा है कि पिछली उम्मतों में बहुत सारी उम्मतों ने रसूल की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, अल्लाह फरमाते हमने उनको बहुत बड़ी पकड़ में पकड़ा। आज ही ये जो आयत मैंने पढ़ी है इससे मुताल्लिक आज ही का वाक़या सुना दूँ। एक साहब अमेरिका से आए, नौजवान लड़का था, शायद बयान में बैठे हुए भी हों आज मुलाकात के लिए। तमीज़ से जब आप आएंगे ना मुलाकात का टाइम लेके मैं मिलता हूँ, बग़ैर तमीज़ के ऐसी कि सर पे मुसल्लत होंगे तो भाई फिर नहीं, आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो टाइम दिया था, मैंने कहा ठीक है बैठे, तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। देखो मैंने खुद बहुत कुछ सीख लिया मोहतरम से। उन्होंने कहा कि मैं यूएसए में ही पला बड़ा हूँ, मैं वहाँ स्कूलों में पढ़ता था, और फिर बेचारे थोड़ा जज्बाती हो गए, रोने लगे, कहने लगे कि आपके बयान की वजह से मैं इस्लाम पर आया, वरना मैं इस्लाम से दूर हो चुका था। और सारे आपके बयान में उन्हीं एतराज़ात के जवाबात थे जो इस्लाम के बारे में वहाँ एतराज़ात होते। तो मुझे कहने लगे कि वहाँ यूएसए में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, हमारे टीचर एक दफ़ा टीचर ने कहा, एक सवाल उठाया कि बताओ कौन सा मज़हब ऐसा है कि आदमी पेट भरने के लिए अगर चोरी करता है, भूख लग रही है किसी को, पेट भरने के लिए चोरी करता है तो उसका हाथ काटने का हुक्म देता है वो मज़हब। अब देखो कैसा नक्शा बना के पेश किया ना, एक तसव्वुर आपके जहन में आएगा, भूखा बेचारा नहीफ सा है, भूख तो बर्दाश्त नहीं होती ना इंसान, और वो नदीदा बेचारा कहीं से पराठा उठा के खा ले, तो चोर का तो हाथ काटने का हुक्म है ना इस कुरान में। तो सब ने बताया, हाथ खड़ा कर दिया, भाई इस्लाम, भाई इस्लाम है, जो भूखा आदमी बेचारा मजबूर होके कहीं चोरी कर ले तो उसका क्या किया जाएगा, हाथ, यानी एकदम वहशियाना। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यानी कितने अजीब अंदाज से, कितने मौसर तरीक़े से इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत दिल में फैलाई जा रही है। तो कहते हैं मुझे भी इल्म नहीं था, मैंने भी हाथ उठा लिया, हाँ भाई इस्लाम, कह रहे क्योंकि मैं अकेला नहीं हाथ उठा तो सब मुझे मलामत करते, इल्म था नहीं। तो बाद में पता चला, मेरा बयान में सुना होगा या कहीं और से सुना होगा कि भाई भूख की हालत में कोई बेचारा गरीब अगर रोटी चोरी कर लेता है तो शरीयत में उसका हाथ काटने का हुक्म, ये तो कुरान ने एक हुक्म इजमाली बयान किया ना, चोर का हाथ काट दो। आगे तो फिर हदीस में और फ़िक़्ह में उसकी तफसील है कि कौन सी चोरियाँ ऐसी हैं जो हैं तो चोरियाँ मगर वो इस नौइयत की नहीं है कि उसमें हाथ कटे। क्योंकि जहाँ हदीस में आता है कि चोर का हाथ काटो, वहीं ये भी आता है कि इदरउल हुदूद मस्ततातुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हद जो है ना, हद जैसे हाथ काटना, 100 कोड़े लगाना, इनमें जितनी तुम गुंजाइश पैदा कर सकते हो ना हद को दूर करने की, वो गुंजाइश पैदा करो। समझ में आ रही है बात? जितनी गुंजाइश हो, यानी चोर को वैसे सज़ा मिलेगी, लेकिन हाथ ज़रा सा भी कोई शुबह आ जाए ना, उसके जुर्म की नौयत में कमी हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब इस नौयत का हमें पता नहीं कुरान और सुन्नत ने बताया नहीं कि हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात? इसकी मिसाल फुक़हा ने दी है कि अगर शौहर, बीवी जो है ना शौहर का माल चोरी कर ले, चोरी तो है, बड़ा जुर्म भी है, बीवी तो शौहर के माल की मुहाफिज होती है, खाइन तो नहीं होती ना। देखो एक खातून पड़ोसियों से चोरी करे ये भी जुर्म है, शौहर के माल से चोरी करे उससे बड़ा जुर्म, लेकिन इस पे हाथ बोलो नहीं कटता। वजह इसकी ये है कि यहाँ औरत ये तावील कर सकती है, कर रही है, लेकिन इसमें ये तावील बनती है कि भाई मेरा नान नफ़का नहीं हो रहा था, मैंने तो नान नफ़का लेने की नीयत से चोरी की है, कि शौहर के ज़िम्मे मेरे खर्चे हैं ना, तो मैंने इसलिए चोरी किया, डालडा का डब्बा लूंगी मैं इससे ठीक है ना, मैंने इसलिए चोरी की है कि मुझे घर का प्रोवाइड करेगा ही। हालांकि 100% गलत तावील कर रही है, लेकिन फुक़हा का इत्तिफाक है कि इतनी मामूली सा भी शुबह पैदा हो गया ना तो अब औरत का हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि मियाँ बीवी का माल एक दूसरे के लिए हलाल उर्फ में समझा जाता है और आपस में उनका इतना करीबी रिलेशन होता है कि हिर्स जो है ना, चुप
یعنی حرص بھی نہیں ہے. حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے, تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے, گناہ ہے بہت سخت, ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں ہیں. قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا, تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی. کیوں بھائی, اب قحط پڑا ہوا ہے, کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کیے, تو انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے. وہ ان کا مشہور اعتراض جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں, کہ اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور امی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں, اور اتنی غربت میں. کمال کی بات یہ ہے, آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے, ناکام. ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں, اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ان کو پتہ ہے طلاق کے بعد درجنوں رشتے مل سکتے ہیں مجھے. اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افی کا اشاورو, آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کی لینی, یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ, یہ دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے, نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا, کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئیں, اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہاں بھی ہے کہ اونٹ پہ نا سواری میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, مجھے تو وہ جو رکھتے ہیں نا سواری, ڈولی, پالکی کہہ لیں. ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھیں اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. تو ان میں بھی دیکھو حیا کی وجہ سے نا, اس طرح سے عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت اس کے اندر ہو, وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ڈولی کہہ لیں کیا کہہ لیں, ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے تو مجھے نام ہی نہیں پتا, کجاوا. تو اس کجاوے میں بیٹھا کرتی تھیں عموماً خواتین. ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں سہارنپور میں, بتاتی تو کراچی میں تھیں, یعنی واقعہ سہارنپور کا تھا. لوگ اس پہ کلپ بنا لیں گے کہ اچھا یہ سہارنپور کے واقعات بیان, سہارنپور تو کبھی گئے نہیں ہم. تو بتاتی تھی ہمارے, کیونکہ ہم بڑے لینڈ لارڈ تھے, ہمارے دادا اور دادی وغیرہ, یہ خاندان بہت زمیندار تھے نا, تو وہ بتاتی تھی جتنا کوئی مالدار ہوتا تھا ان عورتوں کا پردہ اتنا ہی زیادہ, کیونکہ عزت کی علامت تھی نا پردہ. تو غریب خاندانوں میں اتنا سخت پردہ نہیں تھا, مالدار خاندانوں میں بہت زیادہ پردہ تھا, یعنی وہ تو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. جیسے عربوں میں بھی پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی عورتوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب جیسے جیسے لبرلزم آ رہا ہے تو وہ جتنے اونچے خاندان کی عورت ہوگی اتنا ہی کپڑے اس کے جسم پہ کم ہوں گے, یعنی یہ علامت سمجھی گئی. پراپر ڈریس ہے اس کا مطلب یہ کہیں بیچاری اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے پورے کپڑے پہنے میں, اور اگر جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے سمجھ لو کہ بہت 1000 گز کا بنگلہ تو کم از کم ہے. بنگلے کا سائز جیسے جیسے بڑھے گا کپڑے کا سائز اسی حساب سے چھوٹا ہو. اور کمال کی بات یہ کہ ان اکثر مالدار خواتین کے لباس پہ پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. کمال کی بات ہے یار, یہ لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے مگر لباس پہ لباس نہیں لگ رہا. پتہ نہیں کس چیز پہ پیسہ لگ رہا ہے پھر. یعنی ان کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن کپڑے نہیں ہوتے اس میں. تو یہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو ہاں, تو ہماری دادی بتایا کرتی تھیں سہارنپور میں کہ ہم جب کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے نا تو وہی ڈولی لائی جاتی تھی. ڈولی بہت پرانا واقعہ, میری دادی کی بہت عمر تھی ماشاءاللہ, اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, بڑی لمبی عمر تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ ڈولی کے اندر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے جا کے, پھر ملازم اس ڈولی کو اٹھاتے تھے. یعنی اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ عورت کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے. اور وہ تو شاید آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا, وہ کہتے ہم جب گھر سے نکلتے تھے نا تو دونوں طرف سے گھر پہ چادر لگائی جاتی تھی, یعنی
گھر کے اس طرف بھی چادر اور اس طرف بھی چادر. یہ بڑی عورتوں کے یہ ٹھاٹ ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے برقعے پہ بھی نظر نہیں پڑے گی کسی کی. اور اس طرح کا پردہ بعض صحابیات سے بھی ثابت ہے جن کو المخدرات کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نکیر نہیں کی. حدیث میں آتا ہے نا, عید کے دن نماز پڑھنے آئیں جو مخدرات ہیں وہ بھی آئیں, یعنی وہ عورتیں جن کے لباس بھی کسی کو نظر نہیں آتا, تو ان کو بھی نبی نے ترغیب دی کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو ایسا پردہ ہوا کرتا تھا. یہ دادی کا واقعہ کہاں سے آیا بھائی؟ یار ابھی سے یہ حافظہ ہو گیا یار, یہ میں کیا کروں گا ترقی یار. اصل میں میرا دماغ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے کی ساری چیزیں دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا بول رہا تھا میں, یعنی یہ بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے؟ کجاوے سے بات تو شروع کی تھی. ہاں, حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا میں. وہ موضوع تو مجھے یاد تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہودج میں کجاوے میں, اور حضرت سودا دوسرے کجاوے میں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ, ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, وہ کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی؟ رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے, تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا ایک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا, نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے, اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے, حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے, وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا, چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے, اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو, جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں, آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے.